औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम व मुकर्रम व मुहतशम जुमला सामीन व नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल व करम से आज एक दफ़ा फिर आपसे लाइव मुलाकात हो रही है। ये बेसिकली हमारा जो आज का सेशन है, इसमें हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमुल मुक़ाम मोहतरम अल्लामा हसन महमूद जमाती साहिब। इन्होंने एक इंतहाई अहम और मुनफ़रद मज़मून तहरीक मिनहाजुल कुरान का तारीख़ी तसलसल के नाम से अभी तहरीक मिनहाजुल कुरान का जो यौम तासीस गुज़रा है उस पर एक मज़मून लिखा है, वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। उस हवाले से मैंने ये चाहा कि ये जो थिंकिंग्स हैं, ये जो सोच है मोहतरमुल मुक़ाम मोहतरम अल्लामा हसन महमूद जमाती साहब की, ये मेरी ऑडियंस जो मेरे फ्रेंड्स हैं, फेसबुक के ज़रिए से मेरे साथ जुड़े हुए लोग हैं, उन तक मैंने ये चाहा कि उन तक भी ये मालूमात पहुँच जाएँ। और हमारे बिलखुसूस जो तहरीक मिनहाजुल कुरान के कारकुनान हैं व बस्तगान हैं, रुफ़ाका हैं, उन तक ये मालूमात पहुँचना भी बहुत ज़रूरी है ताकि उनकी फ़िक्री क्लैरिटी भी होती रहे। तो इसलिए हम आज के इस सेशन में मौजूद हैं। और दूसरी जो अहम तरीन बात है वो ये कि पिछला जो लाइव सेशन हुआ है हमारा, और हमने कुछ बात करने की कोशिश की है तहरीक मिनहाजुल कुरान की खिदमात से मुतल्लिक, तहरीक मिनहाजुल कुरान के क़याम के मकासद से मुतल्लिक, तहरीक मिनहाजुल कुरान के इम्तियाज़ात से मुतालिक जो बात करने की कोशिश की है, तो उस पे आप लोगों का रिस्पांस और आप लोगों का जो अप्रिशिएट करने का अंदाज़ था वो बहुत मुनफरद था। और मुझे पर्सनली जो मैसेजेस आए उनके ज़रिए से माशाअल्लाह ये एक उन्होंने इजहार किया, और अगर मैं उसकी परसेंटेज निकालूं तो 80% लोगों का उस इजहार में ये था कि इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और इस तरह के सेशन जो हैं वो हमारे लिए होने चाहिए। सो उसी का एक तसलसल आप यूँ कह सकते हैं कि ऑन द कप ऑफ टी पे हमने आज का ये जो सेशन है वो रखा है। इसमें हसन भाई, मैं सबसे पहले जो आपसे और आपके मजमून से जो मैंने पढ़ा, उससे जो चीज़ मैं आपसे दरियाफ्त करना चाहूँगा वो ये कि एक शख्स जो 1951 में पैदा हुआ, ठीक है, और 20 साल की उम्र में उसको जो इनकलाबी फ़िक्र है उससे आशनाई हुई, और उसने एक पूरा 22 साल की उम्र में जो तहरीकें हैं, जो कौमें हैं, जो उम्मत है, उसके उरूज व ज़वाल का एक पूरा नक्शा लिखा, पूरा जदवल जो है वो पेश किया। और इसी तनाजुर में फिर आगे चलते चलते 30 साल की 29 साल की उम्र में उसने एक पूरी तहरीक खड़ी कर दी जिसकी आज उम्र 43 बरस हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर इसके जो एक्टिविटीज़ हैं और फिर इसकी जो अचीवमेंट्स हैं, इसके जो इम्तियाज़ात हैं, उनको हम पिछले सेशन में डिस्कस कर चुके हैं। तो ये कैसे एक तसलसल इसका कायम है, और वो उस वक्त के मारूजी हालात क्या थे, यानी सियासी हालात क्या थे, और इसी तरह से मजहबी हालात क्या थे। तो ये बेसिकली तो हम आज इन दो चीज़ों पर ही बात करेंगे कि उसका जो सियासी पस मंज़र क्या था और मजहबी पस मंज़र क्या था। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में किसी में हम उसके मुआशी पस मंज़र की तरफ भी बढ़ेंगे और फिर मुआशरती पस मंज़र भी उसका उस वक्त का क्या था। तो इस हवाले से आपसे मैं दरियाफ्त करना चाहूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि वसहबिहि बारिक वसल्लम वसल्लि अलैहि। अहमद वहीद साहब, मैं बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। हमारे बड़े ही ज़बरदस्त प्यारे यंग स्कॉलर हैं, और ये इन्होंने बड़ा खूबसूरत सिलसिला शुरू किया है अवेयरनेस के हवाले से, और बड़े मुनफरिद टॉपिक्स लेकर आते हैं, और वो जो रोज़मर्रा रूटीन के टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर बातचीत होनी चाहिए। तो ये क्योंकि अभी तहरीक मिनहाजुल कुरान का 17 अक्टूबर को यौम तासीस गुज़रा है और हम इसका 43वां फाउंडेशन डे सेलिब्रेट कर रहे थे, उस हवाले से चंद ख़यालात का मैंने इजहार किया। अहमद भाई का बहुत बहुत शुक्रिया, इन्होंने उनको बहुत अप्रिशिएट किया, और देन इन्होंने फिर इसका इजहार किया कि हम इसको जनरल पब्लिक के सामने, इसको आमतुन्नास के सामने इसको शेयर करना चाहिए। तो इनके हुक्म की तामील में, और मैं इनका शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगा कि इन्होंने ये खूबसूरत सेशन जो है वो रखा है। अहमद भाई, जहाँ से हम गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहेंगे और जहाँ पे आपने बात शुरू की है कि एक 20 साल का नौजवान वो इनकलाबी फ़िक्र से रूशनास होता है, और देन वो 30 साल की उम्र में एक इनकलाबी फ़िक्र की हामिल तहरीक का आगाज़ करता है। ये बात आज 43 साल बाद कहने की हद तक बड़ी आसान है ये बात। जी बिल्कुल ऐसा और ही है, जब हम बोल रहे हैं 43वां फाउंडेशन डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो क्योंकि अब हालात उस तरह के नहीं हैं, हमारे सामने वो चैलेंजेस नहीं हैं, हमें उनका इदराक नहीं है। तो मैं इसको, मेरा पर्सपेक्टिव ये था कि मेरी उम्र इस वक्त 30 साल है, और मैंने ज़िंदगी में क्या कुछ अचीव किया है, मेरी नॉलेज कितनी है, मेरी इंफॉर्मेशन कितनी है, मेरी चीज़ों के ऊपर क्लैरिटी कितनी है,
میں کتنا کلیئر ہوں ایک پاتھ کے حوالے سے، ایک راستے کے حوالے سے، چلنے کے حوالے سے. پھر میں نے اپنے ارد گرد کے ماحول کو دیکھا کہ میرا اس وقت اب میں جہاں پر زندہ ہوں تو اس وقت ہمارے ملک کے مذہبی حالات کیا ہیں، سیاسی حالات آج کے اس دور کے اندر کیا ہیں. دین ان کو میں نے اسٹینڈرڈائز کر کے اسٹینڈرڈ بنا کے پرکھنے کی کوشش کی کہ آج سے 43 سال پہلے کے حالات کیا ہو سکتے ہیں. تو میں یہاں سے بات کو شروع کرتا ہوں کہ دیکھیں آج 2023 ہے، ہم 21ویں صدی میں 23 برس گزار چکے ہیں. ٹیکنالوجی کتنی ایڈوانس ہو چکی ہے، انفارمیشن ہر بندے کی پہنچ کے اندر ہے. سوشل میڈیا کس حد تک اویئرنیس دے چکا ہے، ہر بندے کے ہاتھ کے اندر ہے. اس دور کے اندر ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھیں تو مذہبی طور پر لوگوں کا رجحان آج کیا ہے، اس کے اندر کس قدر شدت پسندی ہے. وسعت نام کی چیز نہیں ہے. خاص مکاتب فکر اگر ہم ذکر کریں، بیسیکلی یہ المیہ ہے، ہم نام نہیں لیتے تحریک منہاج القرآن کے اندر، لیکن میں اس وجہ سے ان کا ذکر کر رہا ہوں کہ یہ المیہ ہے امت کا، تاکہ ہمیں وہ بیک گراؤنڈ سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی. تو ہم اگر دیکھیں کہ جو ہمارا بریلوی اسکول آف تھاٹ ہے وہ کتنے متشدد ہو چکے ہیں ایک پرٹیکولر تھاٹ کے اندر، اور وہ اس فریم آف مائنڈ سے باہر سوچنے کا تصور بھی نہیں کرتے اب ماڈرن ڈے کے اندر. میں آج کی بات کر رہا ہوں. پھر اسی طرح جتنے بھی باقی دیگر اسکول آف تھاٹس ہیں تو ان کا آہستہ آہستہ ہم نے اس کو بہت کنجسٹڈ کر لیا ہے اور مزید کنجسٹڈ کرتے جا رہے ہیں. مثلا مسائل پیش آتے ہیں معاشرے کے اندر، فیلڈ میں مسائل پیش آتے ہیں، ان مسائل کی بنیاد پر اپنا نظریہ ڈیولپ کرتے ہیں، پھر اس پر اپنا فتویٰ دے کے ہم اپنے آپ کو مزید محدود کرتے جا رہے ہیں. بہت خوبصورت آپ نے بات کی، آپ نے اس کو اچھا بیان کیا ہے کہ ہم بالکل ایک کیا کہتے ہیں بند کمرے کے اندر اور بند ڈربے کے اندر ہم نے خود کو بند کر لیا ہے. یہ صورتحال ہے آج 2023 میں. آپ آج سے 43 سال پہلے جائیں 1980 کے اندر، اور 1980 کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم 10 سال اور پیچھے جائیں. 1970 کی یہ جو پوری دہائی ہے اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ پاکستان کا ایک حصہ ٹوٹ چکا ہے. یہاں پر ایک سوشلسٹ مائنڈ کی گورنمنٹ جو ہے وہ پارٹی جو ہے گورنمنٹ رن کر رہی ہے. اور عالمی سطح پر اگر آپ دیکھیں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. میں عالمی سطح کے تناظر کی بات اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ جو تحریک چلی ہے اور جو اس دور کے لوگ تھے وہ اسی فکر سے متاثر تھے. عالمی سطح پر وہاں پر کمیونزم، سوشلزم اور کیپٹلزم کے درمیان ایک جنگ چل رہی ہے. ایک طرف USSR ہے جو کمیونزم کا نمائندہ ہے، دوسری طرف USA ہے جو کیپٹلزم کا نمائندہ ہے. اور پوری دنیا تھوڑا سا ایلیبوریٹ کر دیں کہ یہ کمیونزم اور سوشلزم اور یہ کیپٹلزم ہے، یہ ٹرمز تاکہ ہمارے میرے جو جاننے والے میرے دوست احباب ہیں یہ زیادہ ان کے لیے کہہ رہا ہوں ذرا تھوڑا سا آسان ہو جائے. آسان میں کر دیتا ہوں. یہ بیسیکلی اکنامکس کی دو ٹرمز ہیں کہ دنیا کے اندر دو معاشی نظاموں کی جنگ چل رہی تھی اور یہ دو سوچیں اور فکریں ڈیولپ ہو چکی تھی 1945 کی دوسری عالمی جنگ کے اختتام کے بعد سے. دو طاقتیں دنیا میں وجود میں آ چکی تھی اس دو فکر کی بنیاد کے اوپر، جو ایک سرمایہ دارانہ نظام ہے اس کے اوپر اور دوسرا اشتراکیت کے نظام کے اوپر. اب وہ پھر آگے ان کی تفصیلات الگ ہیں، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ دو نظاموں کی جنگ چل رہی تھی. دنیا کے جتنے ملک تھے، جتنے اسکول آف تھاٹس تھے، وہ انہی کے اندر ریوالو کر رہے تھے. وہ اس سے باہر کچھ کوئی سوچ نہیں رہا تھا اس سے باہر کیا ہو سکتا ہے، کوئی تیسرا آپشن بھی ہے ہمارے پاس یا نہیں ہے. یہی سیاست تھی، یہی اکنامکس تھی اور یہی مذہب تھا. مذہبی طور پر پاکستان اور دنیا کو، پاکستان کے بالخصوص اگر ہم حالات کو دیکھیں تو پاکستان میں جو حالات تھے وہ مذہب جو تھا وہ بیسیکلی گروہوں کے اندر اور مکاتب فکر میں بہت شدت کے ساتھ تقسیم ہو چکا تھا. بالکل ایسا ہی ہے. وہ جو 50-60 سال پہلے چند ایشوز بنے، ان جو دو مدارس کے ایشوز تھے، ان دو مدارس کے نام کے اوپر اسکول آف تھاٹس ڈیولپ ہو چکے تھے، اور وہ ہی اسکول آف تھاٹس وہ ہماری سوسائٹی میں مذہب کو ریپرزینٹ کر رہے تھے. یعنی کسی بھی شخص کو نیوٹرل نہیں سمجھا جا سکتا تھا. وہ یہ کہا جائے گا کہ یا تو اس کا تعلق دیوبند اسکول آف تھاٹ کے ساتھ ہے یا اس کا تعلق بریلوی اسکول آف تھاٹ کے ساتھ ہے. یعنی کسی نہ کسی سے نتھی کیا جائے گا. اگر نتھی نہیں کیا جائے گا تو پھر وہ کسی اور کیٹیگری کا ہو جائے، اس پر کفر کا فتویٰ لگانا بھی بڑا آسان ہو جائے گا. یا وہ اہل حدیث ہے اور یا وہ اہل تشیع ہے. یہ ٹوٹل دین کا کانسیپٹ تھا. ہمارے دین کا مدار اس پہ بن چکا تھا. دینی حلقوں کو، مذہبی حلقوں کو آپ دیکھیں، دین تو نہیں تھا اس وقت، میں مذہبی کہوں گا اس کو. مذہبی حلقوں کے اندر حالات یہ تھے احمد بھائی کہ انہی کی بنیادوں کے اوپر جھگڑے ہو رہے ہیں. ہماری جتنی محافل ہو رہی ہیں ان کے عنوانات اور بنیادیں یہی ہیں.
عید میلاد النبی کرنے نہ کرنے کی بنیاد پہ فیصلہ ہو رہا ہے کہ کوئی اہل سنت ہے یا نہیں ہے، 11ویں شریف کرنے نہ کرنے کے اوپر فیصلہ ہو رہا ہے کہ کوئی اہل سنت ہے یا نہیں ہے. ایک یہ سسٹم تھا، اور اس دور کے اندر یہ بات آج کہنا آسان نہیں ہے. آپ کو میں عرض کرتا چلوں، اس دور میں جو بڑی بڑی شخصیات زندہ تھی جو کام کر رہی تھی، آج جب ہم ان کا نام لیتے ہیں تو ہم ان کے ناموں کے ساتھ امام اور بہت کچھ اور دیگر القابات لگا کے ان کے نام لیتے ہیں. جی. یعنی وہ پلرز سمجھے جاتے تھے، وہ نام اور وہ لوگ. جی. چاہے ان کا تعلق کسی بھی مکتبہ فکر کے ساتھ تھا. جی. اس کی بڑی بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہ لوگ ایک بیک گراؤنڈ کیری کر کے آ رہے تھے، یعنی پیچھے جو ان کے بزرگ تھے ان کے بڑے بڑے نام تھے. بے شک ایسا ہی ہے. یہ ایک تھا. پھر اسی طرح آپ اگر خانقاہی نظام کو دیکھیں تو بڑی بڑی خانقاہیں، بڑے بڑے بزرگ اولیاء صوفیاء جس دنیا سے رخصت ہوئے، جو پچھلی صدی کے اندر اگر رخصت ہوئے، بڑی اچھی ورکنگز تھی ان کی، انہوں نے سوسائٹی کے اندر بڑا کچھ کنٹریبیوٹ کیا. تو تازہ ترین حالات یہ تھے کہ انہی کے جو نمائندگان تھے، جو انہی کے صاحبزادگان تھے، وہی ان کی خانقاہوں کو کیری کر کے اگلی نسلوں نے پھر وہ گدی کا ایک سسٹم بنا لیا اور اس کو ایک ذریعہ آمدن بنا لیا، ذریعہ معاش بنا لیا، اور یہ سٹل جاری ہے. اور ہماری جو قوم ہے وہ اس میں 100% انوالو ہو گئی. جاری ہے 21ویں صدی میں. احمد بھائی، آپ نے، میں کہوں گا کہ آپ کو داد دوں گا، یہ جو آپ نے گدی کی ٹرم یوز کی میرے لیے آپ نے بات آسان کر دی ہے کہ وہ خانقاہی نظام گدی سسٹم میں وہاں سے کنورٹ ہو چکا تھا. ابھی تک وہ خانقاہیں تھیں، اب یہ جو دور جس کا میں ذکر کر رہا ہوں اس میں وہ گدی سسٹم کے اندر وہ داخل ہو چکے تھے. تو اب آپ نے جو بات کہی ہے کہ آپ دیکھیں کہ سٹل وہ جا رہا ہے، وہ کیری آن ہے. تو آج اگر 21ویں صدی میں اتنی ایڈوانسمنٹ کے بعد بھی اگر ہم وہیں پر کھڑے ہیں تو آپ تصور کریں کہ اس دور کے اندر آج سے 43 سال پہلے عالم کیا ہوگا لوگوں کا. یعنی ان لوگوں میں عرض کرتا چلوں، آپ اپنے بزرگوں سے پوچھیں، لوگوں کا کل دین وہ سمجھتے تھے کہ جو ان کے پیر و مرشد ہیں، جو انہوں نے کہہ دیا وہ حق اور سچ ہے. وہ قرآن و حدیث کی بات کو بالکل بھی نہیں پرکھتے اور سمجھتے تھے. پھر اس کے ساتھ ایک اور رویہ بھی جو اس دور میں پایا جاتا تھا، میرے جو خیال میں ہے، جو معلومات میرے پاس ہیں، کہ تکفیری رویہ اس قدر فروغ پا چکا تھا کہ اگر دوسرے مسلک کا کوئی بندہ مسجد میں داخل ہو گیا، دوسرے مسلک کی، تو مسجدوں کو باقاعدہ دھویا جاتا تھا. بات چاکنگ کی جاتی تھی کہ فلاں کافر ہے، فلاں ہے، فلاں ہے. احمد بھائی، یہ جو آپ نے بات کیا، مسجدوں کو دھویا جاتا تھا، مسجدوں کو باقاعدہ عنوان دیے جا چکے تھے. مسجدوں کے باہر تختی لگتی تھی کہ یہ سنی حنفی بریلوی، سنی حنفی دیوبندی، یا شیعہ یا اہل حدیث، اور جماعتوں کے نام کے ساتھ اور باقاعدہ عنوانات کے ساتھ مسجدوں کے باہر تختی لگی ہوئی ہوتی تھی. مساجد کے اندر چلے جائیں، مجھے ابھی چند سال پہلے لاہور میں ایک جگہ جانے کا اتفاق ہوا، میں نے وہاں پر آج کے اس دور کے اندر بھی تختیاں لگی ہوئی پڑھی مسجد کے اندر کہ فلاں شخص اس مسجد میں آ کر یہ کام نہیں کر سکتا، یہ نہیں کر سکتا، یہ نہیں کر سکتا، کہ وہ فلاں اسکول آف تھاٹ سے وہ بلانگ کرتا ہے. یہ ریجیڈیٹی آج ہے. اس دور کے اندر آپ ریجیڈیٹی کا تصور کریں کہ میں عرض کر رہا ہوں کہ کیا ہوگا. میں نے جہاں پہ عرض کیا، پھر اگر آپ مذہبی ماحول میں چلے جائیں، قرآن حدیث کا سر تصور نہیں تھا. ہمارا کل مدار یہ تھا، ہم فیصلہ کرتے تھے جو میلاد مناتا ہے یہ سنی ہے، جو 11ویں شریف کرتا ہے یہ سنی ہے. حالانکہ یہ چیزیں ضروریات دین میں سے نہیں، اور اسی کی بنیاد پہ ہم اچھا اس سے ریلیٹڈ نا میں ایک واقعہ بڑا اس کے لیے وہ ہوگا. میں نے ایک واقعہ ابھی پچھلے دنوں ہم اوکاڑا میں تھے، پرسوں کی بات ہے، ہم اوکاڑا میں تھے، محترم حفیظ صاحب ہیں وہاں پہ. اچھا. تو وہ اپنا واقعہ سنا رہے تھے کہ جب میں اپنی نوعمری کی اس ایج میں تھا اور پھر اس کے بعد بڑھتا گیا آگے، تو میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ ہم مسلمان ہیں، کیوں مسلمان ہیں؟ تو بتایا گیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنی ہے. ان کا جو اسکول آف تھاٹ تھا وہ تھا اہل حدیث سے تعلق رکھتے تھے، پورا گھرانہ وہ تھا. اب وہ کسی سے انہوں نے ذکر کیا اپنے دوست سے، اب یہ واقعہ لمبا ہے، میں اس کو تھوڑا مختصر کرتے ہوئے، دوست سے ذکر کیا کہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی حدیث مبارکہ سنی کہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتا ہے تو اس کا ہی ایمان مکمل ہوتا ہے، اسی کا ہی ایمان ہے. تو وہ انہوں نے کہا کہ میں نے یہ سوچا کہ میں اپنے اندر جھانک کے دیکھوں کہ میرے پاس ایمان ہے، کتنا ایمان ہے. کہتے میں نے جھانکا تو مجھے تو کچھ بھی نظر نہ آیا، کہ ایسی تو کوئی بات ہے ہی نہیں ہے میرے پاس. تو میں اس وقت کے، یعنی یہ 80 کی بات ہے، اب اس سے ریلیٹڈ 80 کی یا 82 83 کی، ٹھیک ہے. تو وہ کہتے ہیں میں کسی اللہ والے کے پاس گیا، اس وقت کے عالم بزرگ کے پاس گیا، انہوں نے تو پراپر نام لیا، میں نام نہیں لیا. تو انہوں نے مجھے جو کہا نا وہ بات اصل میں یہ آپ سے، انہوں نے کہا کہ آپ 11ویں کا ختم دلوائیں، آپ میلاد پاک منانا شروع کریں
تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت آپ کو مل جائے گی. یہ عالم اس وقت کا تھا. میں نے پریکٹیکل اپنی آنکھوں سے دیکھا اور سنا ہوا وہ حیات ہیں جن سے میں نے یہ واقعہ سنا ہے. میں عرض کر رہا ہوں یہ صورتحال. یہ ایک مثال آپ نے احمد بھائی سے سن لی ہے. جس بندے کو اس دور کے بندے کو اٹھائیں گے یہی حالات ملیں گے ہمیں. میں نے عرض کیا ہے. اچھا پھر اب یہ ایک صورتحال تھی, یہ ایک اسپیکٹ تھا. دوسرا اسپیکٹ یہ تھا جو سیاسی منظرنامہ جس کا میں نے ذکر کیا پاکستان, اور عالمی سطح پر یہ چینج آیا. عالمی سطح پر چینج یہ آیا کہ 1979 کے اندر جی ایران کے اندر ایک خاص اسکول آف تھاٹ اور خاص فکر کے لوگ وہ انقلاب لے کر آئے. مذہبی انقلاب ایران کے اندر آ گیا تھا. جی پھر 1979 کے اندر ہی فرسٹ افغان وار شروع ہوتی ہے. اس ایران کے انقلاب کو کاؤنٹر کرنے کے لیے, ایران کے انقلاب جو آ چکا تھا کیونکہ یہ مڈل ایسٹ تھا, تو مڈل ایسٹ سے ہی فنڈنگ سٹارٹ ہوئی پاکستان کے اندر اور افغانستان کے اندر جہاد کے نام پر. جی اس فنڈنگ کے ساتھ ایک پرٹیکولر اسکول آف تھاٹ پاکستان کے اندر باقاعدہ اس کو پرورش اس کی گئی پیسے کے ساتھ. اور وہ دور تھا, میں نام نہیں لینا چاہتا, وہ 1980s کا آپ دیکھ لیں کہ جو بھی حکومت تھی اس دور کے اندر, پھر اس حکومت کی زیر سرپرستی بہت سی جماعتوں نے جنم لیا, اور وہ دور تھا پاکستان کے اندر تکفیریت کے آغاز کا. جہاں سے تکفیریت نے جنم لینا شروع کیا, پہلے شاید کم تھی, لوگ ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف رکھتے تھے, لیکن میں سمجھتا ہوں 1980s کے بعد پھر باقاعدہ جو ہمارے اہل تشیع مکتبہ فکر کے لوگ ہیں ان کو ممبروں سے, مساجد سے, محافل سے باقاعدہ ان کے خلاف ان کو کافر کا فتویٰ ڈکلیئر ہونا شروع ہو گیا. ان کے لیے زندگی پاکستان کے اندر تنگ ہونا شروع ہو گئی. اسی طرح ہر دوسرا اسکول آف تھاٹ دوسرے اسکول آف تھاٹ کے بارے میں یہی محافل کے اندر, مساجد کے اندر پھر مناظروں کا عالم شروع ہو گیا. جی اب احمد بھائی یہ دور اور سینیریو ہمارے سامنے آ گیا. اب آپ یہ مذہبی پرسپیکٹیو ہے, دونوں سیاسی بھی میں نے عرض کر دیا اور سیاسی بھی عرض کر دیا. اب آپ دیکھیے کہ ان کنڈیشنز کے اندر, میں نے کہا نا کہ میں 31 سال کا نوجوان ہوں, تو آپ نے جو بات آغاز کے اندر کہی کہ 20 سال کا ایک لڑکا, اس کی فکر کتنی کلیئر ہے, آپ کتنی کلیئر. اور ہم سوچیں کہ ہمارے لڑکے اس وقت کیا خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں, ہاں جی, یا کچھ ان میں سے پڑھ رہے ہوتے ہیں, اور 80% یا اس سے زیادہ تو خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ابھی ہم نے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کے, یا نہ بھی کھڑے ہو کے تو شادی کرنی ہے. تو ان معاملات کی طرف آپ نے بڑی لیکن یہ بات کر دی ہے, آپ نے بہت انٹرسٹنگ بات کیا, بڑی امپورٹنٹ بات بھی ہے. یعنی ہمارا 20 سال کا نوجوان کیا سوچ رہا ہے, 18 سال میں اس نے FFSC کیا تو وہ سوچ رہا ہے کہ اس نے آگے کس فیلڈ کے اندر بی ایس کرنا ہے, ٹھیک ہے, اور بی ایس کرنے کے بعد اس کا اسکوپ آف بی ایس کیا ہوگا, اور دین بی ایس کرنے کے بعد اس کا اسکوپ آف فیلڈ آف پروفیشن کیا ہوگا, وہ یہ سوچ رہا ہے. اس کو کوئی فکر نہیں ہے کہ امت کے کیا حالات ہیں, ہماری ہسٹری کیا تھی, اور پوری دنیا کی ہسٹری کیا تھی, ملک کے سیاسی حالات کیا ہیں, وہ آج بھی جا کے آپ پوچھ لیں. اچھا کاؤنسلنگ کا تو یہ عالم ہے, کاؤنسلنگ کا تو یہ عالم ہے کہ پہلے ایف اے وہ کسی سے پوچھ کے کرتا ہے, ٹھیک ہے, کہ میں نے ایف اے میں کون سے سبجیکٹ رکھنے ہیں, جو ہمارا نوجوان ہے. پھر جب وہ ایف اے کر لیتا ہے تو پھر سوچتا ہے یار مجھے تو انٹرسٹ فلاں سبجیکٹ میں, میں تو اکنامکس کا بندہ ہوں, میں تو وہ پڑھوں گا. اب جب وہ پڑھ کے فارغ ہوتا ہے, 4 سال گزارنے کے بعد بیچلر کی ڈگری لے لیتا ہے, پھر اس کے بعد سوچتا ہے اب میں نے پروفیشن کون سا اڈاپٹ کرنا ہے, اور پھر اس طرف جانا ہے. تو ہمارے نوجوانوں کی تو یہ صورتحال ہے. یہ پرکھنے کی بات ہے, یہ محض ہنسنے کی یا مذاق کا خیز بات نہیں ہے. یہ میں وہ بات عرض کر رہا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ ہو از دی ڈاکٹر طاہر القادری, جس کا ویژن 20 سال کی عمر میں اتنا کلیئر ہے, اس کی تھاٹ اتنی کلیئر ہے کہ وہ جب اتنا انفلوئنس چل رہا ہے مذہب کے اندر مکاتب فکر کا, تو وہ کسی ایک مکتبہ فکر کی طرف ٹلٹ نہیں ہوئے. یعنی یہ بڑے آسان تھا کہ وہ گرو اپ کر رہے ہوتے, تھنکنگ ڈیولپ ہو رہی ہوتی, تو وہ دلائل کی بنیاد پر سوچتے کہ جی یہ اسکول آف تھاٹ درست ہے, مجھے اس کے اندر جانا چاہیے, اور دین اس کے اکارڈنگلی وہ اپنی ایک ویژن کو, ورژن کو لے کر پروموٹ کرتے. سیاسی طور پر وہ کسی اسکول آف تھاٹ کی طرف جا سکتے تھے جو اس دور کے اندر دنیا کے اندر تھا, یعنی کیپٹلزم کو یا کمیونزم یا سوشلزم کی طرف وہ چلے جاتے. وہ اور پھر وہ انتہا پسند سوچ کی طرف جا سکتے تھے کہ یعنی وہ بھی اپنی جماعت کی بنیاد رکھتے, اور دین اس جماعت کے اندر وہ کہتے کہ یہ آ سکتا ہے اور یہ نہیں آ سکتا. یار یہ کتنی کمال کی بات ہے, سارا لٹریچر وہ اس وقت پڑھ چکے تھے.
میں یہی عرض کر رہا ہوں، صرف لٹریچر احمد بھائی نہیں پڑھ چکے، سوشلزم کا بھی اور پھر وہ دنیا کے کمیونزم حالات کا بھی. ہاں جی ایگزیکٹلی کارل مارکس کو ڈاکٹر صاحب پڑھ چکے تھے، اس کا ذکر آپ کا ان کی کتابوں اور گفتگو کے اندر ملے گا. لینن کو وہ باقاعدہ طور پر پڑھ چکے تھے، لینن کی فکر کو پڑھ چکے تھے. اقبال ان کی تحریری جو مسودے ہیں وہ ان کے اندر موجود ہیں. آپ کو لینن کارل مارکس فلسفہ انقلاب کی کتاب، فلسفہ انقلاب میں آپ کو اس میں جو ہے وہ تفصیلات موجود ہیں. لینن کو، کارل مارکس کو، اقبال کی فکر کو نہ صرف پڑھ چکے تھے بلکہ پوری طرح سے سمجھ چکے تھے. یہ اقبال کا سیکنڈ ورژن ہے، یعنی اقبال 2.0 اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈاکٹر طاہر القادری از بیسیکلی اقبال 2.0. یعنی جو فکری طور پر اقبال کے ہی اسکول آف تھاٹ کو اگر لے کر چلے، اور وہ امت کا اسکول آف تھاٹ تھا، وہ دا ریوائول آف دس امہ، ریوائول آف اسلام تھا. اور وہ تھا کہ جو معذرت کے ساتھ جو کسی بھی اسپیسیفک باؤنڈری کے اندر قید نہیں ہے، کسی بھی اسپیسیفک، یعنی وہ مذہب کے اندر ہے، وہ مذہب کی باؤنڈری میں نہیں، وہ دین کے طور پر سوچ رہا ہے. اور دین صرف مسلمانوں کے بارے میں نہیں سوچتا، وہ پوری انسانیت کے بارے میں سوچتا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو ہم اقبال کے ساتھ کمپیریزن صرف ایک پہلو سے کر سکتے ہیں. باقی جو قبلہ حضور کی خدمات ہیں، جو ان کا مجددانہ رول ہے، وہ تو ایک سیپریٹ اور ڈفرنٹ چیزیں ہیں. پھر اسی طرح سے ایک اور بھی چیز جو میں یہاں پہ آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا کہ جو ہم کر رہے ہوتے ہیں 20-25 سال 50 سال پہلے، جو کچھ ہم کرتے ہیں، جو کچھ ہمارے حکمران کرتے ہیں، جو کچھ ہمارے لیڈرز کرتے ہیں، جو کچھ ہماری جماعتیں کرتی ہیں، اس سارے کا بھگتنا پڑتا ہے آنے والے 50 سال کے بعد، 20 سال کے بعد، 30 سال کے بعد. جو کچھ وہ کرتے ہیں تو ہم جو کچھ بھی فیس کر رہے تھے اس دور میں، تو یقیناً اس میں جو ہمارے پہلے کے جو حکمران تھے وہ سارے شامل تھے. سو ایسی سوچ کی، ایسی فکر کی بھی اس وقت ضرورت تھی کہ جو لانگ ٹرم سمٹمز کو دیکھے، سمجھے، آئیڈینٹیفائی کرے، ان کی تشخیص کرے، پھر ان کا پراپر حل دے ان کی تشخیص کرنے کے بعد. ویری امپورٹنٹ، یہ بڑی زبردست آپ نے بات کی ہے. یعنی یہی وہ شخصیت تھی ڈاکٹر صاحب کی کہ آپ نے جو احمد بھائی نے بات کی ہے، آپ نے احمد بھائی کہ پہلے جو تسلسل چل رہا تھا پچھلے 50 سالوں کا خمیازہ وہ لوگ بھگت رہے تھے جو اس دور کے اندر 1970 80s کے ایرا کے اندر تھے، اور جو کچھ اس 80s اور 90s کے دور کے لوگوں نے کیا ہے وہ ہماری نسلیں آج بھگت اور دیکھ رہی ہیں. یعنی وہ تکفیری رویے، وہ شدت پسندانہ رویے، وہ شدت پسندانہ سوچ، اس کا خمیازہ ہم 21ویں صدی کے اندر بھی اس کو ہم خود سے دور نہیں کر سکے، وہ آج بھی ہمارے اندر موجود ہے. ایسا ہی ہے، اور اس کو ہم بھگت رہے ہیں. بالکل. پھر اس میں حضور سیدی شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری دامت برکاتہم العالیہ، آپ نے وہ سمٹمز دیکھے جو اس امت کے لیے، پوری انسانیت کے لیے کارگر ہونے تھے اور یکساں مفید ہونے تھے. تو ان سمٹمز کو ایڈریس کیا، نہ کہ یہ کیا کہ ایک بیماری پیش آئی، اس کی گولی دے دی، علاج کر دیا، اب یہ ٹھیک ہو گیا. مثلا بخار ہوا کسی کو، اس کو پیناڈول دے دی، بخار اتر گیا. اب ڈاکٹر طاہر القادری نے جو کام کیا ہے وہ یہ ہے کہ اس نے اس مرض کی تشخیص کی ہے کہ بھئی اس کو بخار ہوا کیوں ہے. اس مرض کی تشخیص کرنے کے بعد لانگ ٹرم آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. ایک ہی مثال یا ایک چیز، خدمات پہ چونکہ ہماری ویڈیو نہیں ہے تو میں اس طرف نہیں بڑھ جا رہا. ایک ایگزامپل میں دے دوں کہ دہشت گردی کا جو مسئلہ ہے، یہ معاملہ وہاں سے چلتا ہے 70 سے 80 سے، اور انتہا پسندی، چونکہ یہ ایک پورا تسلسل ہے. جہالت تنگ نظری بنتی ہے، تنگ نظری انتہا پسندی بنتی ہے، انتہا پسندی جب ہتھیار اٹھا لیتی ہے تو وہ دہشت گردی بن جاتی ہے. سو جب یہ ہتھیار اٹھا لیے اور 2010 2012 اور 2008-9 کے جو یہ تسلسل پے در پے ایک سلسلہ دہشت گردی کا چلتا رہا، تو اس میں ڈاکٹر طاہر القادری نے لانگ ٹرم سمٹمز کو دیکھتے ہوئے لانگ ٹرم سولوشن دیا، لانگ ٹرم حل دیا، اور وہ نصاب امن کی صورت میں، فتویٰ کی صورت میں، پرامن جدوجہد کی صورت میں. سو نہ تو وہ ادھر ہوئے نہ ادھر ہوئے، یعنی دونوں طرف کچھ پڑھنے کے بعد بھی. میں یہی عرض کر رہا ہوں. اب دیکھیے کہ تحریک منہاج القرآن نے کیا، وہ 80s کے اس شدت پسندانہ ماحول میں جنم لیا، جس طرح احمد بھائی نے اشارہ کیا ہے اور اس کی پوری آپ نے اس کو بیان کیا ہے کہ وہ شدت پسند رویوں سے دور رہتے ہوئے حد اعتدال اور امن کی بنیاد پر اس نے اپنا سفر شروع کیا. جب شدت پسندی
کا دور دورہ تھا، یعنی جب چل ہی شدت پسندی کا ماحول رہا تھا، ادھر سے پیسہ انویسٹمنٹ ہو رہی تھی باہر سے، اندر بھی ماحول نہیں کچھ تھا، یعنی دوسرے کو تکفیر کافر کہنا، دوسرے کو کفر کے فتوے لگانا۔ پھر احمد بھائی ہم 90s کے دور کے اندر داخل ہوتے ہیں، تو 90s کے دور میں عالم یہ ہو چکا تھا اس شدت پسندی کا جو آپ نے کہا کہ یہ پھر تسلسل بڑھتا ہے آگے، تو عالم یہ ہوا کہ ایک اسکول آف تھاٹ کے مسجد کے اوپر حملہ ہوتا، مدرسہ کے اوپر حملہ ہوتا، اس کے عالم دین کو، اس کے اسٹوڈنٹس کو قتل کیا جاتا، اگلے دن اخبار میں خبر چھپتی کہ جی دوسرے اسکول آف تھاٹ کی مسجد کو، امام بارگاہ کے اوپر حملہ ہوا ہے، وہاں پہ ان کے ذاکر عالم کو۔ یہ پاکستان میں ڈیلی کی روٹین بن چکی تھی۔ اس دور کے اندر آپ نے 1991 کے اندر آئی گیس یا 93 میں آپ نے اعلامیہ وحدت جاری کیا، یعنی شیعوں کو ساتھ اعلامیہ وحدت جاری کیا، جب امت میں ان کو کوئی ساتھ بٹھانے کا وہ تصور بھی نہیں کر رہا تھا۔ تحریک منہاج القرآن نے، پھر تحریک منہاج القرآن نے اس دور کے اندر جب تصور یہ تھا کہ فلاں کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی اور وہ فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، اس تصور کو بھی نگیٹ کیا ڈاکٹر صاحب قبلہ نے، اور تحریک منہاج القرآن نے اس کا کی بڑی بھاری قیمت چکائی، فتوے برداشت کیے، کتابیں لکھی گئیں، ان کو باغی قرار دیا گیا، ان کو نیا اسکول آف تھاٹ قرار دیا گیا، سب کچھ آپ نے برداشت کیا، لیکن آپ نے اس نئی ہوا کے تسلسل میں آپ نے یہ نہیں کیا کہ آپ نے اپنی سوچ اور فکر کو بدل دیا، بلکہ آپ نے اسی ٹریک کو رکھا، امن کے ٹریک کو رکھا۔ مجھے بڑی حیرانگی ہوئی، میں جب بچپن میں قبلہ ڈاکٹر صاحب کی، قبلہ شیخ الاسلام کی گفتگو سنا کرتا تھا جی، وہاں پہ مجھے وہ آپ کی گفتگو کے اندر مجھے ایک چیز عنصر ملا، اور وہ یہ تھا کہ انقلاب خون مانگتا ہے اور خون کے بغیر انقلاب نہیں آ سکتا۔ میرا یہ مائنڈ، کیونکہ مجھے پچھلا بیک گراؤنڈ نہیں پتا تھا، تو میں یہ ذہن بنا چکا تھا کہ ہماری جدوجہد بھی آگے بڑھ کر شاید کچھ ایسا ہی کرنے والی ہے۔ لیٹر آن جب 2013 میں یونیورسٹی کا جب اسٹوڈنٹ تھا، 2011-13 کے اندر ڈاکٹر صاحب قبلہ نے جب اس کو پھر بیان کیا، اور آپ نے فرمایا کہ میں نے پہلے دن سے بنیاد رکھی ہے اپنی جدوجہد کی، وہ پرامن ہے اور یہ گرین ریولوشن کی بات ہے، اور میں شروع میں یہ بات کہا کرتا تھا۔ میں احمد بھائی دوبارہ پیچھے گیا، میں نے ریوائنڈ کیا 1989 25 مئی جب پاکستان عوامی تحریک کی بنیاد رکھی جا رہی ہے، اس جلسے کو میں نے دوبارہ سنا، ایگزیکٹلی وہی ورڈ تھے۔ آپ نے کہا تھا کہ میرا یہ جدوجہد، میری یہ تسلسل، یہ امن پر مبنی ہوگا، یہ گرین ریولوشن ہوگا۔ اس میں انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ جو مد مقابل پارٹی ہے یا مد مقابل قوتیں ہیں ان کا، یہ خود اپنی بات کی نا، میں ہتھیار کے ساتھ شدت پسندی، دہشت گردی کے ساتھ میں یہ معاملہ نہیں کروں گا، میں امن کے ساتھ ہی آگے بڑھوں گا۔ مخالف سمت سے تو کچھ بھی ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے، وہاں سے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ تحریک منہاج القرآن سفر لے کر کے چلی، امن کا اور انتہا پسندانہ سوچ سے دور ہو کر چلی۔ آج اگر آپ دیکھیں اس دور کے اندر، اب یہ میرے تھیسس کا وہ بھی تھا، میں نے اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بھی لکھا تھا جب میں یونیورسٹی میں تھا، احمد میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا اور آپ کی وساطت سے آڈینس سے بھی، کہ یہ جو بریلوی اسکول آف تھاٹ ہے پاکستان کے اندر، اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ نان وائلنٹ تھے، یہ انتہا پسند نہیں تھے جی۔ اور اب یہ کیونکہ ایک پرٹیکولر ٹائم پیریڈ کے بعد آفٹر 2010 آن ورڈ پھر ہم نے دیکھا کہ اس اسکول آف تھاٹ کے اندر بھی وہ انتہا پسندانہ سوچ اور وہ شدت پسندانہ رویے، اور پھر یہ بھی آلموسٹ دہشت گردی کی طرف یہ اسکول آف تھاٹ بھی چلا گیا۔ تو میں نے یونیورسٹی میں یہ ریکویسٹ کی کہ میں اس کے اوپر ریسرچ کرنا چاہتا ہوں، دین میں نے اس کو ڈگ آؤٹ کیا، میں نے اس کو جتنا بھی پیچھے جا کر پڑھنے کی کوشش کی، تو بریلوی اسکول آف تھاٹ کے بارے میں ایک لائن مجھے کامن ملی، اور وہ یہ تھی کہ یہ صوفی اسکول آف تھاٹ کے فالوورز ہیں، یہ خود کو صوفی اسکول آف تھاٹ کا فالوور کہتے ہیں، اور یہ اور صوفی اسکول آف تھاٹ یہ ہے کہ وہ کبھی بھی وائلنٹ نہیں ہوتے، وہ انتہا پسند اور وہ دہشت گرد کبھی بھی نہیں ہوتے، لیکن ان کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کنورٹ ہوئے، وائلنٹ ہوئے، یہ دہشت گردی کی طرف گئے۔ اس کی آخر کیا وجہ تھی؟ وہ جو آپ نے بات کی اس دور کے اندر، کیونکہ رویے وہ کافر کا فتویٰ لگانا، گستاخ کا فتویٰ لگانا اور وہ انتہا پسندانہ سوچ پیچھے سے چلی آ رہی تھی، اس کا عروج یہ ہوا کہ وہ 2010 اور اس کے بعد آن ورڈ پھر یہ انتہا پسندی کی طرف یہ اسکول آف تھاٹ بھی مکمل طور پر چلا گیا۔ لیکن تحریک منہاج القرآن اپنے تسلسل کے ساتھ، وہ 2010 کے بعد کا ایرا ہو، جب 9/11 کے بعد عالمی سطح پر ایک اور شفٹ آیا پوری دنیا کے اندر اور دنیا کے حالات پھر تبدیل ہونا شروع ہوئے، اس کے ایفیکٹس پاکستان میں تھے۔ یاد رکھیے گا یہ سیاسی حالات پوری دنیا کے مذہب کے اوپر براہ راست امپیکٹ ڈالتے ہیں۔ پاکستان کے اندر پھر تقسیم ہونا شروع ہوئی اسکول آف تھاٹس کی سرکاری سطح کے اوپر، پھر وہی میں نے تھیسس میں اس کا ذکر کیا تھا
کہ سرکاری سطح پر کچھ جماعتیں تنظیمیں بنائیں گی، خاص قسم کی سوچ اور فکر کو پروموٹ کرنے کے لیے ان کو ایجنڈا دیا گیا اور ایک کاؤنٹر نیریٹو کے طور پر ان کو یوز کیا گیا. ایون ان دیٹ پرٹیکولر ایج، ان دیٹ پرٹیکولر ٹائم، تحریک منہاج القرآن وہ اپنے ہی اس ایجنڈا، اپنے جو فکر تھی بنیادی، اس کے اوپر قائم رہی، اس کے اوپر تسلسل کے ساتھ چلتی رہی. اور اس سارے ماحول میں جو تحریک منہاج القرآن نے کام کیا وہ تھا تربیت کا کام کیا. احمد بھائی آپ ہسٹری پڑھ لیں پچھلی ساری، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ مجھے کوئی سیاسی جماعت ایسی دکھا دیں، کوئی مذہبی جماعت ایسی دکھا دیں جو ماہانہ سالانہ بنیادوں کے اوپر جو اپنے فالورز کو جمع کرے اور باقاعدہ طور پر ان کی اخلاقی تربیت کے اوپر زور دے، ان کی عملی تربیت کے اوپر زور دے کہ اس کے فالورز جو ہیں ان کی پریکٹیکل ان کو تربیت ان کی کی جائے. ہم انشاءاللہ ایک پراپر پوری ویڈیو کریں گے کہ جو تحریک منہاج القرآن کا تربیت کا نظام ہاں جی اس پر ہم تفصیل کے ساتھ، اور پھر اس کے ادارہ جات اور دیگر چیزوں کے پر بھی ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے. لیکن میں آپ کو صرف 3 ڈائمنشنز بتا دوں کہ جن پر حضور سیدی شیخ الاسلام نے کام کیا، اور وہ پھر کسی ایک مکتب کی طرف، کسی ایک اسکول آف تھاٹ کی طرف نہیں گئے. آپ نے سب سے پہلا کام جو کیا وہ یہ ہے کہ ملکی لیول پر آپ نے خدمات اور چیلنجز جو ابھرے ان کا لانگ ٹرم سلوشن دیا. پھر اسی طرح سے بین الاقوامی سطح پر دہشت گردی اور دیگر کے جب اسلام کے چہرے پر دبا لگ رہا تھا دہشت گردی کا، تو اس کو دھویا اور اس کا لانگ ٹرم سلوشنز دیا. جگہ جگہ پہ کانفرنسز ہوئی، تفصیل سے بات کریں گے. پھر اسی طرح سے آپ نے پوری انسانیت کے لیے، یعنی یہ نہیں کہ صرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر اگر کسی نے کچھ بات کی ہے تو آپ نے ان پر بات کرنی، نہیں، دیگر انبیاء، دیگر مذاہب، دیگر پوری انسانیت کے لیے، دیگر امتوں کے لیے بھی آپ نے اپنا کردار ادا کیا ہے. ان کو جو چیلنجز پیش آئے ہیں ان چیلنجز کا آپ نے پراپر حل دیا ہے. اسی کے ساتھ آج کی ہم اس لائیو سیشن کا اختتام کرتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسی کے ساتھ میں علامہ حسن محمود جماعتی صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے خصوصی وقت دیا اور آج یہاں میرے ساتھ موجود تھے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.